अस्सलाम वालेकुम। PTV न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। आज हमारे पास 3-4 बड़े अहम मौज़ूआत हैं और पहला तो मौज़ू यही है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके जो सरबराह हैं उनका पाकिस्तान का दौरा अनकरीब मुतवक्के है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है। जो लोग पाक चीन दोस्ती को जानते हैं, चीन के मामलात को समझते हैं, चीन का गवर्नेंस सिस्टम को समझते हैं, वो इसको बेहतर समझते हैं कि भी इस दौरे की अहमियत हमारे लिए ख़ास तौर पर कितनी ज़्यादा है। दूसरा फिर हमारा मौजू ये होगा कि कुतुब बीनी का शौक़ यानी बुक रीडिंग का शौक़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या ख़त्म होता जा रहा है, क्या डेड हो चुका है या वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किसी और चीज़ में बदलने जा रहा है। ये जो डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर है इसके साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, ये बड़ा दिलचस्प मौजू होगा, ये खुश्क मौजू नहीं होगा। इसमें हम आपका टेस्ट भी एक लेंगे, वो हम आपको बीच में बताएंगे। फिर इसके अलावा ये कि यहूदियों से नफ़रत का आगाज़ जो है वो रोमन्स ने किया, यूरोप ने किया, कई ममालिक में उनकी मुल्क बदरी हुई, उनकी जेनोसाइड हुई, उनकी नस्ल कुशी हुई होगी, उसमें कहीं भी मुसलमानों का नाम नहीं आता। अगर कभी बैतुल मक़दस फ़तह भी हुआ, अगर वहाँ कोई यहूदी थे तो ये तारीख़ का हिस्सा है कि हमने उनके साथ बेहतर सलूक किया। लेकिन मुसलमानों के साथ और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ ये नफ़रत उनकी तरफ से कैसे आई, एक तारीख़ी जायज़ा, इल्मी जायज़ा आपके सामने लाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और उसके पीछे वजूहात क्या हैं, और क्या इससे एक ऐसी रियासत जो सहूनी रियासत जिसे हम कहते हैं उसकी नापायदारी भी साबित नहीं होती कि अगर वो नफ़रत की बुनियाद पर कायम है। फिर हमारा एक और मौजू इसी से रिलेटेड होगा, वो ये कि अमेरिका और इसराइल का गठजोड़, एक दोस्ती का, एक इत्तेहादी का, तो वो जो है मामला के भी वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और एक मुस्तकिल सरदर्द जो है वो एक सरदर्द वाला दोस्त जो है वो कैसे बनता गया और फिर एक स्ट्रेटेजिक अलाई बन गया। तमाम अरब ममालिक की कीमत पर इसराइल कैसे अमेरिका का जो है वो अलाई है। बिल्कुल ठीक है कि वहाँ लॉबिंग फर्म भी उनकी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनका बड़ा असर व रसूख है, लेकिन आखिर ये असर व रसूख किसी तरह पैदा तो हुआ ना। ये इतने बड़े बड़े अरब ममालिक को पीछे करके इसराइल का कैसे जो है वो अमेरिका के साथ इतना बड़ा गठजोड़ है कि बहुत बड़ी इस वक्त नस्ल कुशी भी जारी है फ़लस्तीन में, इसके बावजूद ये इत्तेहाद कायम है। तो इन तीनों चारों मौज़ूआत पर आज हम बातचीत करेंगे और इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब मुबशर बुखारी साहब मौजूद हैं। मुबशर बुखारी साहब, वेलकम टू द शो सर। जनाब अली, पहली खबर हम चीन से को हमालिया से समझे शुरू कर लेते हैं। हमारी दोस्ती वैसे है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदर जो हैं उनका दौरा मुतवक्के है। अपार्ट फ्राम चाइनीज़ गवर्नमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मुझे तो बड़ी इसमें अहमियत नज़र आ रही है, कैसा देखते हैं? यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल है। और वैसे नाजरीन की इत्तला के लिए भी और अपनी इत्तला के लिए भी आज चीन के एक मिनिस्टर भी 3 रोज़ा दौरे पे पहुँचे हैं। अच्छा। और वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, लियू जियानचाओ जी। और उनका दौरा भी बुनियादी तौर पे अहमियत का हामिल है, चूँकि उनको इनवाइट किया था हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने। और यकीनन डार साहब ने जब इनवाइट किया है तो इसका मकसद जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात का फ़रोग़ तो है, लेकिन ट्रेड को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आज जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो 78,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया जी। सो एक दौरे का इतना असर होता है, एक दौरे का इतना असर होता है। लेकिन इसकी मैं एक और इम्पॉर्टेंस आपको बयान करूँ। अभी पिछले चंद दिन से आपको नज़र आ रहा होगा खान साहब, सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है और बाकायदा वो कैंपेन जो है डिस्करेज करने की कोशिश है ऐसी एफर्ट्स को। वो कैंपेन ये कहती है कि चीन ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया। अब इस डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा के दरमियान जब आपका एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर जो कि पॉलिसी मेकर भी है, यानी जब आप कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं तो आप एक ताकतवर आदमी हैं, आप असरअंदाज होते हैं, वो विज़िट कर रहे हैं। उसके बाद जो है चेयरमैन का दौरा जो है वो
اہمیت کا حامل ہے اور یقیناً وہ بہت بڑا دور یہ ہے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں والی بات ہاتھی نہیں کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کی اگر آپ فارمیشن دیکھیں, چیئرمین جو ہوتا ہے بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے. یعنی آپ یہی سمجھیں کہ اگرچہ چیئرمین ماؤ زے تنگ دنیا میں نہیں رہے, لیکن یہ ماؤ زے تنگ ہی ہیں بالکل ان کی پارٹی کے لیے. جو آج کے موضوع تو یہی چیئرمین ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری اہم بات یہ ہوئی کہ اس آج کے دورے کی اہمیت سے, آج آپ نے سرخ شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے. جی میں نے آج سرخ شرٹ آپ بھی, میرا اشارہ ویسے سمجھ گئے ہیں. جی میں آپ میرے سرخ شرٹ کو بھی سمجھ گئے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے ہم بہت چھوٹے تھے تو پاکستان میں ایک وزٹ ہوا تھا چوین لائے کا, جی, اور ان کا جو فقید المثال استقبال ہوا, ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے, اور دونوں کی کیپس کے ساتھ فوٹو ہمارے جو ہے چوراہوں پہ بکی تھی. یہ وہ کہتے ہیں وہ فیشن بھی بن گیا تھا, وہ فیشن بن گیا تھا. بھٹو کیپ, چیئرمین لائے کیپ, یہ فیشن بن گیا تھا. اور یہاں پہ لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ چیئرمین لگانا شروع کر دیا. اچھا, یعنی آپ اپنے بچے کو اگر کسی نک نیم سے بلانا چاہتے ہیں تو یہ کامن تھا, اس کی شان بیان کرنا چاہتے ہیں چیئرمین, ٹھیک ہے. اور بچوں سے لے کے بڑوں تک ہم نے دیکھا کہ وہ کیپ, اور میرا خیال ہے میں نے بھی اسکول میں وہ کیپ خرید کے پہنی, اتنا بڑا فیشن بن گیا. اس کے بعد پاکستان کا اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ایک دور شروع ہوا تعلقات کا. اچھا, اس تعلقات میں بگاڑ کبھی بھی نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا. یہاں پہ کوئی بھی حکومت ہو, وہ تعلقات ویسے ہی رہے. درمیان میں ایک چھوٹا سا ہکپ آیا تھا, 4 سال 3.5 سال وہ ہکپ آیا تھا جس پہ وہ ان کو مایوسی ہوئی تھی. دوسری بات, آج ہی ہمارے منسٹر فار انفارمیشن عطا تالٹ صاحب نے ایک پریس ٹاک کی, اور انہوں نے پریس ٹاک خصوصی طور پہ اس دورے کے حوالے سے کی, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف گئے تھے ابھی ریسنٹلی چائنا کے دورے پہ, تو وہاں پہ پریزیڈنٹ آف چائنا اینڈ پرائم منسٹر آف چائنا دونوں نے یہ کہا کہ ہم سی پیک کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. اٹس اے بگ نیوز. اور یہ اسپیشلی اگر اس کو اس پروپیگنڈے کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ڈاؤن گریڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کو, تو وہ پروپیگنڈا یہیں پہ اس ایک سٹیٹمنٹ سے دم توڑ دیتا ہے. آج لیو جیان چاؤ آئے ہیں منسٹر, وہ پروپیگنڈا سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. جب چیئرمین آئیں گے تو یہ افواہیں مزید دم توڑ جائیں گی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اور بڑا وینچر شروع کرنے جا رہے ہیں ہم چائنا کے ساتھ. غیر صاحب, ویسے ہر ایک صحافی کی طرح جب بھی یہ کوئی ایسا بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا, چائنا کی طرف ہمارے پرائم منسٹر جائیں یا پریزیڈنٹ جائیں, یا ایون اس سے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے, یا سعودیہ کا دورہ, یہ بڑے ممالک ہیں, جی بالکل, یو اے گئے یا قطر جائیں, تو میں نا اس ریجن کی اور پھر تھوڑی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں نیوز کے, میڈیا جو چینلز ہیں, ان کو میں ضرور دیکھتا ہوں. اچھا, یہ جب چائنا گئے تو میں نے آبویسلی ایک چوائس ہوگی کہ یار انڈین چینل بھی دیکھیں نا, وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے وہ دیکھا کہ وہ بھی انکار نہیں کر سکے. بعد میں بے شک لائن کہیں سے آ گئی ہو کہ چینج کریں اس کو, تو وہ اس میں یہ تھا کہ چائنا اینڈ پاکستان انبریکیبل فرینڈشپ. یہ میں نے یہ پڑھا جی انڈین چینلز کی طرف سے. تو اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو یہاں کی پیٹی سیاست کے لیے ہم اپنی فارن ریلیشنز کو انڈرمائن کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے سٹارٹ ہوا, یہ ڈس انفارمیشن کیوں پھیلائی جا رہی ہے. کیا آپ چائنا کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کوئی بھی ناراض ہو جائے, ڈیجیٹل دہشت گردی اسی کو کہتے ہیں. بالکل. اور کیا آپ ہماری حکومت کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں مایوس؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میری سمجھ سے میرا خیال ہے پبلک کے اندر یعنی کہ ایک اچھی فیلنگ نہ جائے, میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے, لیکن مطلب کہ پبلک کو یہ یقین دلایا جائے جھوٹ بول کے ایسے کہ نہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا, کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. ایسے پروپیگنڈے کا کیا فائدہ کہ جس کے درمیان ہی ابھی آپ کا پروپیگنڈا پیک پہ ہے, درمیان میں ہی ان کا منسٹر آ رہا ہے, چیئرمین کا دورہ ڈیو ہے, اور کون سے ان کے اسٹیٹ فنکشنریز فیوچر میں آنے ہیں اس کو ابھی انہوں نے بتایا. لیکن مہر صاحب, ایسی باتوں سے ایک تو ملکوں کے تعلقات پر اثر نہیں پڑتا ہے, ایسی فضول, یہ صرف پبلک میں ایک کیوس پیدا کرنے کے لیے, اور خاص طور پر چائنا جیسی دوست ملک کے لیے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ قطن کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مسائل یہ ہیں کہ یہ جسے آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کہہ رہے ہیں,
یہ ایک نیا فینومینا ہے کمپیریٹیولی. اب اس کو انڈرسٹینڈ اب ہو چکا ہے, دوستوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی یہ پریپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. تو کاؤنٹر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا لیائزون بڑھا دیں, اپنے وزٹس بڑھا دیں, اپنے کانٹیکٹس بڑھا دیں, اپنی انویسٹمنٹ بڑھا دیں. آپ نے ابھی بتایا نا کہ سٹاک ایکسچینج جی آج 78,000 پوائنٹس اوپر جا رہی ہے, اور جب چائنا سے وزیر اعظم واپس آئے تب بھی 77 پہ کھڑی. جی تب بھی وہاں پہنچ گئی تھی. اسی ڈیجیٹل ٹیررزم سے ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو ہماری بک ریڈنگ ہے, کتاب پڑھنے کا شوق ہے, یہ بھی تو اسی ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کی کہا جاتا ہے کہ نظر ہو گئی ہے. اور بعض لوگ تو جو یہ بھی کہتے ہیں کہ موت ہو گئی ہے کتاب پڑھنے کی. اب کئی لوگوں کو سالوں مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ کتاب نہیں پڑھتے, جبکہ کبھی یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کتاب پڑھے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی تھی, چاہے آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب تھوڑی سی ہوش سنبھالی تو وہ ایک عمران سیریز چلتی ہوتی, چلے بنیاد تو وہ, لیکن شوق یہی تھا, ہابی یہی تھی مور اور لیس ہر لکھنے پڑھنے والے کی, کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا. پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ, کتاب کا چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں, یہ وجہ کیا بنی؟ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب, اب میں ذرا تھوڑا سا ماضی سے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ارتقائی مراحل نے کیسے ایک کتب بینی کے شوق کو ختم کیا. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں وہ قلمی دوستی کے حوالے سے ایڈز آیا کرتے تھے, اس میں جب مشاغل کی بات آتی تھی تو باغبانی, لیکن جو موسٹ کامن ہوا کرتا تھا وہ ہوا کرتا تھا کتب بینی. جی. اور اس کی بنیاد پہ دوستیاں ہوتی تھی, آپ ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا وہ کتب بینی ہٹتی جا رہی ہے, اس میں دوسری چیزیں سپورٹس آ گئی, چلیں یہ بھی اچھی بات تھی. ایک اور چیز آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں, آپ نے کبھی محلے گلیوں میں لائبریریز دیکھی ہیں؟ بالکل لاسٹ مطلب کہ لیگ میں نے دیکھی ہیں, جب وہ ایسا میں نے سنا ہے کہ یہ ہوتی تھی, میں نے ایک آدھ ضرور دیکھی ہے. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو آپ سے بہت چھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہ رہا, نہیں تھوڑا سا آپ چھوٹا ہو یقیناً سکتا ہے. ہماری عمر میں فرق ہے. میں نے جب آنکھ کھولی تو میں جس گھر میں رہتا تھا وادت کالونی میں, اس کے نیچے جو ہیں 2 لائبریریز تھیں, اور انہیں ہم بولتے تھے اس وقت آنا لائبریری. اچھا. اور وہ آنے پہ پیسہ لائبریری, آنا لائبریری. شروع میں وہ پیسہ بک کا کرایہ ہوتا ہوگا. میں نے جب آنکھ کھولی تو 2 لائبریریز تھیں, اور ہم وہ بچوں کی جو جب میں اسکول جانا شروع یعنی کلاس گریڈ 1 میں, وہاں سے میں نے وہ کتاب لینی شروع کی. انفارچونیٹلی وہاں سے جب ہم شفٹ ہوئے تو مجھے بڑا قلق تھا کہ بھئی یہ لائبریری نہیں, لائبریری. جب ہم دوسری جگہ یعنی مزنگ میں شفٹ ہوئے تو اس محلے میں 2 لائبریری تھی. ایک کا نام میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, پاشا لائبریری. اور وہاں پہ جو نئی بک آتی تھی اس کی پہلے ایڈوانس بکنگ ہوتی تھی. اب اس ماحول میں ہم گرو ہو گئے ہیں. سینٹرل ماڈل میرا اسکول تھا سمن آباد, وہاں پہ ایک لائبریری اور بڑی مشہور تھی, ورائٹی سٹور نے ایک لائبریری بنائی ہوئی تھی. وہاں پہ ورائٹی سٹور ایک ماڈرن سٹور تھا, اور وہاں پہ لائبریری. یہ جو لیبرٹی میں نہیں جی, یہ پہلے سمن آباد مین مارکیٹ میں تھی, لبرٹی والا بعد میں آیا. اچھا اچھا. اب یہ بک ہم نے وہاں سے پھر بڑے ہوتے ہوتے ہم نے دیکھا بھئی ہر گلی محلے میں لائبریری موجود ہے. پھر اپنی آنکھوں سے ہم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا, یعنی وہ لائبریریز ختم ہوئی. وجہ پوچھی, انہوں نے کہا جی اس میں تو مطلب یہ ہم شوق کے لیے کرتے ہیں, اس میں کوئی ہم کمرشل ایکٹیویٹیز تو ہوتی نہیں ہیں, تو اب یہ کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ یعنی انفارچونیٹلی ان لائبریریز کو کوئی سپورٹ نہیں تھی, اور آتے آتے یہاں تک ہو گیا کہ بکس صرف آپ کو 2 جگہ پہ میسر تھیں لاہور میں, ایک پنجاب پبلک لائبریری, ایک قائد اعظم لائبریری, اور باقی گورنمنٹ کالج کی, ایف سی کالج کی لائبریری یا دیال سنگھ کالج کی لائبریریز, جہاں پہ عام بندے کو ایکسیس کوئی نہیں. یہ ایک بدقسمتی. میں کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھوں؟ جی پلیز. یہ 2019 میں ایک انٹرنیشنل سروے ہوا, نوجوانوں کو بٹھایا گیا, کبھی وہ کچھ بک ریڈنگ کر رہے ہیں اور وہاں سے اس میں سے آپ کے سوالات جو ہے وہ جواب دیں. حالانکہ ٹیسٹ اور تھا کہ وہ 15 منٹ تک پڑھیں گے, ریڈنگ کریں گے. تو وہ یہ چیک کیا گیا, انہیں بتایا نہیں گیا, تو کبھی 15 منٹ میں ہارڈلی 2 منٹ بعد ہر اسٹوڈنٹ نے انٹرنیشنل سروے میں انہوں نے اپنا موبائل, اپنا ٹویٹ
کوئی انسٹاگرام, کوئی نوٹیفیکیشن ضرور چیک کیا, یعنی کہ پوائنٹ آف کنسنٹریشن جو ہے, لیول آف کنسنٹریشن, وہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکے, اور یعنی کہ وہ نہیں دے سکے. اور 2019 میں ہی جو ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 26% لوگ جو ہیں ان کی ریڈنگ ہیبٹ کم ہو چکی تھی. جاپان میں 12,000 بک سٹورز ہیں, اس میں سے 30% جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. امیزون کی جو تھی وہ بک سٹور, پبلشرز, جی, وہ ختم ہو چکا ہے. جی, پینگوئن پہ بحران ہے, بحران, جو یو ایس کا سب سے بڑا ادارہ بالکل. ہے. $76 بلین کی یہ ایک انڈسٹری بھی تھی, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. بالکل. تو یہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر جو ہے, ایک تو یہ جو ابلاغیات ہیں, یہ ایج آف امیجز ہے. یہ ایج آف امیجز میں ہم جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. جی, اب دیکھیے اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ذہنی سمارٹنیس تھی نا, وہ اس کے نتیجے میں کم ہونا شروع ہو گئی. اور اس کا روم جو ہے اب وہ فل کر رہی ہے آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی, یہی کام جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہی ہے. ہم محنتیں کر کے کتابیں پڑھتے تھے, آرکائیو دیکھتے تھے, بڑے بڑے رجسٹروں میں وہ پرانے, کہا جاتا ہے نا کہ پچھلی صدی نالج کی صدی تھی, یہ انفارمیشن کی یہ صدی. انفارمیشن کی صدی ہے. اور وہ جو کام کیا ہوا ہے پرانے لوگوں نے, وہ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر رہی ہے. اچھا, ایک اس کا واپسی ہوئی ہے نقصان, آج, پلیز اس کا ایک نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان جو اپنی عقل سے کتابیں پڑھ کے جو تجزیہ کرتا تھا, وہ کہتا ہے میں نے عقل سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو بنا لی, وہ تجزیہ ختم ہو گیا. وہ تجزیاتی قوت ختم کمزور ہونا شروع ہو گئی انسان کی. اور یہ اکراس دا ورلڈ ہے. میں اس خطے کی, آپ اس خطے کی بات کرتے ہیں, یعنی یہاں پہ ایک خوبصورت سا ایک اور کلچر جو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, چونکہ خواندگی کی شرح کم تھی, تو ہم نے چوراہوں پہ ایک بندے کو دیکھتے تھے. ہم جو پڑھا لکھا ہوتا تھا, اس کے ہاتھ میں اخبار ہوتا تھا, اس کے گرد 8 لوگ بیٹھے اخبار سن رہے ہوتے تھے, اور وہ اپنے سوالات بھی کرتے تھے کہ بھئی یہ کیوں, اور وہ بندہ جو پڑھا لکھا تھا وہ انہیں بتا رہا ہوتا تھا. اب اگر آپ دیکھیں تو وہ کلچر بھی یہاں پہ ختم ہو گیا. پرنٹڈ پیپر, آپ کو پتہ ہے ہماری سرکولیشن کیا تھی اور کہاں پہ پہنچ گئی. اچھا, یہاں پہ امپیکٹ نہیں ہوا. نیو یارک ٹائمز کے آپ حالات دیکھ لیجئے, کیا ہے کہ انہیں ڈیجیٹل وہ سبسکرپشن پہ جانا پڑا ہے. جی بالکل, گارڈین بھی, سارے دنیا کے, میں نے نیو یارک ٹائمز تو اس لیے کہ وہ ایک امپائر تھی, ان کے حالات یہ نیو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کی وجہ سے ہو گئے. لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا, جو مجھے ذاتی طور پہ بڑا قلق ہے اس کا, آپ نے عمران سیریز کا نام لیا, میں سمجھتا ہوں کہ آج نینسی ڈروئر کا, بالکل انگلش کو تو چھوڑ ہی دینا. جی, آپ اگر آپ کے بچے نے طلسم ہوشربا نہیں پڑھی, آپ کے بچے نے اے حمید صاحب کا موت کا تعاقب نہیں پڑھا, میں نے وہ طلسم ہوشربا نہیں ویسے پڑھی, لیکن میں نے حمید صاحب کو پڑھا. اور یقین کیجئے وہ ایسے ہوتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہوتے کہ اگلی ایپیسوڈ کب آئے گی. بازار میں ہم جا کے بک شاپ والے, اب یہاں رکے, میں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے ایک اور بھی بات, کہ 868 AD میں پہلی بک کتاب آئی تھی, اور ڈائمنڈ سوترا, یہ بدھا کے جو ہے نا ٹیکسٹ, ان کو کتابی شکل میں بخاری صاحب 17.5 فٹ کا وہ رول تھا جس میں وہ بنایا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد گوٹنبرگ کی بائبل آئی, اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ بکنے والی جو ہے وہ کتاب ثابت ہوئی, اور پھر یہ کام شروع ہو گیا. یہ بھی ناظرین کی ایک تھی کہ بھی ان کے لیے, پھر بھی ایکسپینسو بکس کا, جیسے وہ اس نے بل گیٹس نے شاید خریدی ایک کتاب, اس کی کسی سائنٹسٹ کی ڈائری, وہ $30 ملین کی خریدی. اور یہ آہستہ آہستہ, اب آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ٹرانسفارم ہو جائے گا, ای لائبریریز میں چلا جائے گا, لسننگ بکس میں جا رہے ہیں ہم, لسننگ بکس میں جا رہے ہیں, لیکن لسننگ بکس میں بھی وہی جا رہے ہیں جنہیں ابھی بھی نالج گین کرنے کا شوق ہے. ورنہ تو یہ ہے, دیکھیے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک خاص ویب سائٹ پہ جا کے ریفرنسز کو تلاش کیا جائے, اور اس ویب سائٹ کے, میں اب نام پتہ نہیں پالیسی کیا ہے, کوئی بھی بندہ جا کے اسے ایڈٹ کر سکتا ہے.
جی 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 بالکل بالکل اور صحیح. جب ہمارے نوجوانوں کو یہ نہ پتا ہو کہ ہم نے اس سائٹ کا سر استعمال نہیں صرف کرنا. نوجوان نہیں، مطلب کہ بہت عام طبقہ عام بھی ہوتا طبقہ، ہے پڑھا جو کہ لکھا اس سے طبقہ دھوکہ کھا اس جاتا سے ہے. دھوکہ کھا تو پھر یہ سر، لیکن اب ساتھ یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل ایڈکشن جو ہے جی یہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے. وہ اس کا کیا کیا جائے گا کہ بھی وہ تو بہت نقصان دہ ہے. یورپ سمارٹ ہے. ہم اپنے بچوں میں جو دیکھتے امریکہ ہیں، جو ایڈکشن دیکھتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے گا؟ امریکہ اور یورپ سمارٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے ادھر انہوں نے جو پچھلے دنوں یورپ میں غالباً یو کے میں پالیسی آئی تھی اور امریکہ میں آئی تھی کہ بلو 16 بچے کو موبائل فون الاؤڈ نہیں ہے. اچھا ایک اور یہی بلو 16 سے بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ دیکھیں انہیں عقل آ رہی ہے. اچھا پینڈیمک میں جب یہ آیا کووڈ، تب یہ بکس کی پڑھنے کی شرح جو ہے وہ مختلف سرویز میں وہ بڑھ گئی اور 21% اضافہ ہوا، جو کہ پھر دوبارہ کم ہو گیا. کم ہو گیا. تو یعنی کہ اس وقت جیسے ہر چیز ریوائز ہوئی تو وہ بھی ریوائز ہوا معاملہ بکس پڑھنے کا. جب آپ نارملائزیشن کی طرف گئے، جب آپ نے ذرا دنیا کی تیز رفتاری سے تھوڑا سا سکون لیا، اگرچہ قدرت نے موقع فراہم کیا، تو اس میں دیکھیے. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے خود اس دوران ریکارڈ بکس پڑھی تھی، کیونکہ کام ورک فرام ہوم تھا، آنا جانا کہیں تھا نہیں. آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ موویز. اچھا موویز وقت گزر گیا موویز دیکھنے کے، اور جتنی دیکھنی تھی ہم نے دیکھ لی. اب جو کتابیں تھیں وہ نکال کے ان کی ڈسٹنگ کی، انہیں صاف کر کے رکھا. کچھ کتابیں ایسی تھیں جو نہیں پڑھی تھیں، کچھ آرڈر دے کے منگوائیں اور وہ بھی آ گئیں. اور اس زمانے میں ایک اور بڑا واقعہ ہوا، مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بڑا کویسچن یہ آیا تھا کہ یہ جو نیوز پیپر آتا ہے اس پہ بھی تو وائرس ہو سکتا ہے. ہاں جی تو ہاں جی، وہ پھر اس پہ ایک وہ باقاعدہ ہے کہ اس پہ وائرس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا، تو وہ دوبارہ ریزیوم ہوا. جو یہ کہا جاتا جو بات میں کر رہا تھا ایڈکشن کی، یورپ میں اس کو ایڈکشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جانا شروع ہو چکا ہے. اور وہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں ریسنٹلی میں نے چیک کیا کہ یار اگر بچوں کو ٹریٹ کروانا ہو اس سے گیمز یا فون چھڑوانے کا، وہ بہت ایکسپینسو ہے. نہیں ایکسپینسو ہے، لیکن ہم نے تو اپنی جان پر کھیل کر بھی کرنا ہے. ہم تو باقاعدہ سر ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی شکار ہے، صرف ایڈکشن کا نہیں شکار. بالکل. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ان قریب ہم کوئی پالیسی دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہم بھی کوئی پالیسی لانچ کریں کہ بچوں کو کیسے. آف کورس جب آپ الٹرنیٹیوز دیتے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے. تو امید ہے کہ الٹرنیٹیوز جیسے گراؤنڈز کی بات ہوئی ہے. میں ایک فکرہ کہہ لوں اگلے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے کہ اگر آپ 15 منٹ تک جو ہے نا کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ ابھی بھی پرانے دور کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور اگر 15 منٹ کے دوران آپ کوئی ٹویٹ بھی دیکھتے ہیں، کوئی انسٹاگرام پہ بھی دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کا شکار ہو چکے ہیں. تو کوشش کیجئے کوئی اچھی پرانی کتاب نکال کے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اس سے صحت مند سرگرمی کوئی اور نہیں. سر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ قبلہ صہیونی ریاست فلسطینیوں پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے اور نفرت کی بنیاد پر ہے، نفرت کی بنیاد پر قائم ہے. لیکن اس نفرت میں کہیں بھی جب یہ شروع ہوا 7 اکتوبر کے بعد معاملہ غزہ میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہی جو ہیں دہشت گرد ہیں یا جانور ہیں، درندے ہیں. ان کے اسرائیل کے وزراء نے کہا. تو اس وقت سے میرے ذہن میں تھا کہ بھی یہ معاملہ 2 چیزوں کی وجہ سے کہ بھی ہم سے کیا نفرت ہے ان کی. تھوڑا سا ہسٹری کا میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. پھر اس میں نے ایک اور ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ کیا یہ نفرت ہم نے پھیلائی ہے بطور مسلمان، یا بطور ایک کوئی آپ نسل کے کہہ لیں فلسطینیوں نے پھیلائی ہے. مجھے کوئی اس کا اوریجن نہیں ملا، کوئی اس کا ثبوت نہیں ملا. اچھا وہ ہم پیچھے جاتے ہیں تو یہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے رومن امپائر کے دوران یہ ان پر یہ معاملہ شروع ہوا کہ ان کو برا سمجھا جاتا تھا، ان کو شیطان کا پیروکار سمجھا جاتا تھا. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک خدا کے پیروکار تھے. اس وقت وہ جو لوگ تھے ان کے کئی خدا تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کے بعد کرسچینٹی آ گئی، عیسائیت آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا. پھر وہ روم کی بادشاہ جو ہے وہ 11 AD میں وہ جو ہے وہ بھی عیسائیت کا جو ہے وہ بھی اختیار کر لی، مذہب انہوں نے قبول کر لیا. پھر وہ
ایک بات بن گئی کبھی جی یہ حضرت عیسیٰ کو جو کروسیفائی کیا وہ بھی ایک الزام لگا ان پر، کبھی یہ ان کا حصہ تھا، حالانکہ کچھ لوگ ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ رومنز نے ہی کیا تھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا 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 یہ مختلف ان کو ملک بدر کر دیا گیا. پھر ان کے پیچھے میں وجوہات ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ نفرت تو ہے، نفرت کس وجہ سے ہوتی رہی. اچھا پھر یہ آپ دیکھیں جو اب بڑے بنے ہیں جنہوں نے یہ اسرائیل بنا کے دیا کسی اور کے سرزمین پر، وہ بخاری صاحب 1290 میں وہ اپنے ملک سے برطانیہ جو ہے وہ تمام یہودیوں کو نکال دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. پھر 1306 میں جناب فرانس بھی کرتا ہے، پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ بھی نکال دیتا ہے، پھر اس کے بعد جناب یہ پولینڈ نکال دیتا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں یہودی قتل کر دیے جاتے ہیں. اچھا پھر جرمنی کرتا ہے اس وقت. تو آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ میں نے روانی میں کہہ دیا. پھر یوکرین میں کتنے 30,000 سے 70,000 یہودی جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو ابھی ذرا میری جو میں نے ہسٹری کے جو کچھ ایپیسوڈز بیان کیے ہیں بڑی اس کو شاندار آگے لے کے بیان چلیں. کی بات وہ روم سے شروع ہوئی تھی غالباً 117 BC میں جی یہ معاملات ہوئے. ایگزیکٹلی ایک صدی پہلے. ایک صدی پہلے. اور اس میں دو پوائنٹ آف ویو ہیں. جیسا رومنز کا آپ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ جو ان کے نزدیک چونکہ روم ایک طاقتور، اور ان کی عادت تھی کہ ہر چیز کو طاقت کے بال بوتے پہ کرش کر دینا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اسرائیل کر رہا ہے انہوں نے رومن سے ہی سیکھا ہے، مار کھا کھا کے. تو رہے تو وہ بھی نہیں. تو یہی یہ تاریخ ہے. اور پھر یہ ایوولوشن ہے. ماڈرن سٹیٹس کا دور ہے. یہ اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا یہ ٹیرنی ہے. ان کا کہنا تھا کہ نہیں یہ تو مطلب ایک عجیب و غریب اس پہ ہیں، ڈگر پہ ہیں. تو انہوں نے ان کے خلاف ان کے مطابق یہ ریوولٹ کر رہے تھے. اچھا پھر کرسچنز نے ایک بڑا دلچسپ کام کیا. انہوں نے کہا کہ بھی انہوں نے جو مسیح علیہ السلام کے آنے تک جو کام کرنا تھا بطور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، وہ انہوں نے کر دیا. اب ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ یہ عیسائی ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، یہ یہودی نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ سے انہیں افریقہ بھی جانا پڑا، دوسرے ملکوں میں بھی جانا پڑا. یہ سارا ظلم یورپ میں ہوا، رومنز کے ذریعے ہوا. میں نے اپنی اسلامک ہسٹری دیکھی، ہمارے ہاتھوں سے کچھ نہیں ہوا جی. بالکل ایسا ہی ہے، سوائے ایک واقعے کے کچھ نہیں ہوا. وہ بھی ایک چونکہ بیٹل تھی. ہاں جی بیٹل تو اور چیز ہے نا جی. اس کے بعد مسلسل آپ دیکھیں نا، آپ کو شہری حقوق نہ دیے جائیں. یورپ میں یہ بتایا جائے کہ یہ جو پلیگ آیا ہے یہ ایک تو شیطان ہے، اور ایک شیطان یہاں ہمارے درمیان موجود ہے جو ان کے حصے دار ہیں، اس کی وجہ سے پلیگ آیا ہے. پھر یورپ میں ہی یہ افواہ پھیلائی جاتی تھی کہ یہ جو کنوؤں میں زہر ڈالا جاتا ہے یہ لوگ ڈالتے ہیں. اسی بنیاد پر برطانیہ 1290 میں نکالتا ہے، اسی بنیاد پر سوئٹزرلینڈ نکالتا ہے، اور 1394 میں جرمنی کرتا ہے، اور پھر آ جاتا ہے ایک اور فینومینا. بنیادی طور پہ میری نا کچھ انٹرنیشنل فلاسفر سے اس بارے میں کافی گفتگو ماضی میں ہوتی رہی. اچھا پلیز شیئر ود اس. ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیے آپ کو نا وہ جو چینجنگ ورلڈ آرڈر جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اب اگر آپ 1948 میں چلے جائیں تو آپ ذرا ورلڈ آرڈر دیکھیے. ایک طرف ہیں مسلم سٹیٹس، دوسری طرف ہیں کرسچن سٹیٹس. ابھی آپ 1939 تک رہیں، ہٹلر تک رہے نا. میں 1948 میں آپ کو دوسرے سیگمنٹ میں لے کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں نا، چلیں اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. دو طرح کی سٹیٹس پائی جا رہی ہیں. ایک ہے مسلم اور دوسری ہیں آپ کرسچنز کہہ لیجئے جو مذہبی بنیادوں پہ ہے. اس خطے میں آپ کو پتہ ہے اس خطے کا کیا صورتحال تھی، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. تو ایسے میں جو ان کے اپنے تھنک ٹینکس تھے اس وقت بھی، اور تھنک ٹینکس کی تاریخ بھی پرانی ہے. پھر سر ایک اور چینج آتی، میں آگے لے کے چلتا ہوں، ذرا اس کو وائنڈ اپ کر لیں، ہمارے پاس ٹائم کی کمی. 1859 میں چارلس ڈارون کی تھیوری آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ بھی یہاں تو صرف آریہ نسل ہی زندہ رہ سکتی ہے، کیونکہ سروائیول آف دی فٹسٹ کا نظریہ دیا. اور وہ اس نے کہا یہودی جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کو ختم ہونا چاہیے. پھر وہ ایک جرمن اخبار نویس تھا، وہ اس کو لے کے چلا، اور اسی نظریے کو، وہ اس اخبار نویس کے نظریے کو ہٹلر نے کاپی کیا.
اور پھر اس نے پہلے تو انہیں مارجنلائز کیا. 17ویں صدی میں ضرور ان پر وقت آیا کہ ان کو شہری حقوق ملنے شروع ہوئے, دنیا چینج ہونی شروع ہوئی نا, لیکن وہ تھیوری کے بعد پھر نسلی بنیادوں پر اس جرنلسٹ نے یہ ٹرم گھڑی, اور یہ وہ اینٹی سیمائٹ جو ہے وہ اسی سے شروع ہوا چارلس ڈارون کے بعد, اور ہٹلر نے اس پر عمل کیا اور وہی کاپی کیا. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 60 لاکھ لوگ اس نے قتل کر دیے, تو ہمارا وہاں بھی کوئی حصہ نہیں تھا. اور یعنی میں 1939 تک مختصر کر کے لے آیا. بالکل, آپ نے بڑی شاندار ہسٹری بیان کی. ایک بھی پوائنٹ تھا کہ بھائی ہر مذہب کی جو ہے ایک ریاست موجود ہے, یعنی جو بڑے مذاہب ہیں دنیا کے, تو ایک ہماری ریاست بھی ہونی چاہیے. اب آپ نے اتنی شاندار ہسٹری بیان کی کہ ہر یورپ کے ہر ملک نے دھکیلا, باہر دھکیلا یا پھر دوسرے طریقہ کار استعمال کیے. آخرکار انہیں, اب پھر میں کوئی ایسی بات, میں آپ کو پتہ ہے میں فری آدمی ہوں, میں آپ کو ایک آپ کے انٹرسٹ کی بات بتا دیتا ہوں. وہ ایون شیکسپیئر نے وہ مرچنٹ آف وینس جو ہے اس میں وہ 1 پاؤنڈ فلیش جو ہے وہ یہودی سے ہی لیتا ہے, اور اس کے بدلے وہ جو عیسائی پروٹاگنسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے بدلے وہ طے کرتا ہے کہ جی میں اس کا یہ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ فلیش وہ دے گا اگر وہ ادا نہ کر سکا. تو اصل میں بدنامی یہ تھی کہ یہ سود کا کاروبار کرتے ہیں, یہ ویلتھ کو اکٹھا کرتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے تھے کیونکہ عیسائیت میں بھی سود کے کاروبار کو منع کیا گیا ہے. تو پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا, لوگ تنگ ہوتے تھے, تو وہ ان بنیادوں پر نفرت کرتے تھے. بالکل. لیکن پھر وہی کہ تھنک ٹینکس نے سوچا, اور اب اس میں وہ لوگ, آپ نے یورپ کی بات کی, وہ اکوموڈیٹ کس نے کیا سب سے بڑا؟ جی یورپ نے, اور اس میں وہ ان کو ایک ریاست بنا کے دینے میں کامیاب ہو گئے. اب ریاست اپنے گھروں میں دیتے نا جی, وہ نہیں کیا نا, اور نہیں کیا وہ بھائی اپنے گھر سے کون دیتا ہے. چونکہ یہ آپ کو اندازہ مجھ سے بہتر ہوگا کہ پچھلی 1 صدی میں ہم نے کتنے ورلڈ آرڈرز چینج کیے ہیں, اور اس میں ان کو, اور یہ جو ہے مزید طاقت چاہ رہے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ سب سے پہلے LIA جو بنا وہ آپ کے سامنے. بہرحال یہ ایک سبق ہے کہ اگر نفرت کی بنیاد پر ہٹلر قائم نہیں رہ سکا, چاہے اتنے جتنا اس نے کہا کہ ان کی نسل کشی کی اس کا آؤٹ کم, تو وہی کام تو آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن اور ان سے کر رہے ہیں جنہوں نے آپ سے نفرت نہیں کی. تو آپ کہاں قائم رہ سکیں گے, اور جب آپ کا ایک انچ بھی ناجائز ہو. لیکن اس کا آؤٹ کم دیکھ لیں نا, کیا فلسطینی ریاست کو جو تسلیم کرنا شروع کر دیا, یورپ کے کنٹریز کر رہے ہیں. جی, وہ واپسی شروع ہو گئی. واپسی شروع ہو گئی جو اس جرم میں شریک رہے یا خاموش رہے. بالکل. اچھا, اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1948 میں, یعنی ایک شخص ہے, وہ اس وقت ہیری ٹرومین جو ہے, ٹرومین پریزیڈنٹ تھے, تو ان کا ایک یہودی دوست تھا. اچھا, وہ بھی اینٹی سیمائٹ شمار ہوتے تھے, ہیری ٹرومین. تو انہوں نے وہ ایک ان پر زور دیا کہ بھی میرا ایک دوست ہے جو بعد میں, وہ وائزمین شاید اس کا نام تھا, کہ بھی اس سے آپ ضرور مل لیں, وہ بعد میں اسرائیل کا پریزیڈنٹ بھی بنا. اور اس نے کوئی ایسی کہانی سنائی کہ بھی ہیری ٹرومین کے صدر ہوتے ہوئے کہ آپ ہماری امداد کریں. تو جب 1948 میں یہ اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی, تو امریکہ کا صدر دنیا کا پہلا صدر تھا, اور بڑی ہی عجیب بات ہے کہ 11 منٹ میں اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. تو یہ سٹوری امریکہ سے ایک محبت کی یا فلرٹ کی, یا امریکہ کے فلرٹ کی, یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب یہ ایک نیا ایپیسوڈ ہے ہمارے اس ایپیسوڈ سے 1900, میں نے کہا نا آپ رک جائیں, میں آپ کو 1948 میں لے کے جاؤں. بالکل. اچھا, یہ ملکوں کے تعلقات جو ہیں, یہ صرف ان کی کوئی مظلومیت کی کہانی سن کر یا کچھ بھی سن کر تو نہیں ہوتے. امریکہ نے آج تک $150 بلین وہاں پر خرچ کیے ہیں, انہیں دیے ہیں. ایک پیراسائٹ سٹیٹ ہے. تو $150 بلین کسی اسٹریٹجی کے تحت تو دیے ہوں گے. بالکل ایسا ہے. یہ پرسیپشن تو شروع میں ٹرومین نے دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرومین نے, کہ ہم جی یہ ہمدردی کے تحت, چونکہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, اور اب انہیں اگر ایک تھوڑی سی جگہ مل گئی ہے تو ہم اس کو تسلیم کیے دیتے ہیں.
لیکن اس کے بعد جو انویسٹمنٹ لیول رہا ہے، سب سے بڑی اسسٹنس ایڈ اسرائیل کو، سب سے بڑی ملٹری اسسٹنس اسرائیل کو، تاریخ میں یہ بھی ہے، مطلب تاریخ کیا، یہ ریسنٹ ہسٹری میں کہ 42 ٹائمز ریزولوشنز کو انہوں نے ویٹو کیا ہے. نہیں جی 50 ٹائمز 50 ٹائمز 50 پلس 50 پلس ٹائمز. ایون اوباما کے وقت میں بالکل. نیتن یاہو اور اوباما کی ایکویشن ٹھیک نہیں تھی اس وقت بھی امریکہ نے لیکن اسرائیل کے لیے اور ابھی بھی بظاہر میں آپ کو آگے اور ہنٹ دے دوں. جی جی 1948 کے بعد جو وہاں پر مشرق وسطیٰ میں جس طرح اپنا وہ بڑھانا چاہتا تھا امریکہ اثر و رسوخ، اور انفیکٹ برطانیہ اور فرانس کو پیچھے کرنا چاہتا تھا کہ بھی آپ جنگ کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اب آپ چلے جائیں، یو آر نو مور، اب میں پاور ہوں. تو اس میں انہوں نے ایران ان کے سامنے جو ہے وہ کہ بھی ایران پر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو پھر 1953 میں کو ہوا اور وہاں پر وہ شاہ کو لایا گیا جو کہ دوست حکومت امریکہ کی بنی، اور اس کے ساتھ اس وقت تک یہ اتنی اہمیت نہیں تھی اسرائیل کی. اسرائیل کی اہمیت تب بنتی ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہر سویز کا جو معاملہ ہوا وہ برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کر کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کا 3 وے پلان تھا کہ بھی اس کو جو نیشنلائز کیا ہے جمال عبد الناصر نے اس کو ختم کریں گے، اور یہ کہ شکست دیں گے جنگ میں، اور یہ کہ جمال عبد الناصر کا اقتدار ختم کریں گے. بالکل بالکل. لیکن امریکہ نے یہ نہیں ہونے دیا. نہر سویز پر قبضہ ہو گیا لیکن انہوں نے رجیم چینج نہیں کرنے دیا، تب تک اتنی کی اہمیت تھی. لیکن کہا جاتا ہے کہ 1967 کی جو وار ہے، جو عرب اسرائیل وار، اس میں جب امریکہ ویتنام میں مار کھا رہا تھا تو اس نے جو اسرائیل کو لڑتے دیکھا اور عربوں کو جو شکست ہوئی، اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ میرا دوسرا اسٹریٹجک الائی ہو سکتا ہے، اور تب سے کہتے ہیں کہ ایک نیا کام شروع ہوا. حالانکہ 60s میں جان ایف کینیڈی کے دور میں انہیں یہ جب ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور 2 کام کر رہے تھے کہ ایک تو مصر بھی کوشش کر رہا تھا، تو مصر کے سائنٹسٹ کو انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر قتل کیا. یہ بڑے اس معاملے میں لیتھل ہیں، سیکھے ہوئے ہیں. بالکل. اور ادھر جان ایف کینیڈی جو ہیں وہ ان کا رجیم پورا زور لگا رہا تھا کہ آپ ایٹمی ہتھیاروں کے نزدیک نہ جائیں. اور 67 میں سارا کچھ بدل جاتا ہے جب ان کی جنگی حکمت عملی دیکھتے ہیں. بالکل. اس میں 2-3 اور فیکٹر بھی تھے. 67 میں آپ کو یاد ہوگا کہ رشین فیکٹر انوالو تھا ادھر. ہاں اس وقت تو ایجپٹ اور سیریا کے پیچھے کھڑا ہوا، بائی پولر ورلڈ تھی. بائی پولر ورلڈ تھی، اور ساتھ چائنا کے بھی ٹریسز ملتے تھے. جی بالکل. اب جب آپ والی چائنا کے ویتنام میں ٹریسز نہیں صرف ملتے تھے. جب آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے وہ وار لڑی، جب انہوں نے دیکھا تو انہیں اندازہ ہو کہ اب میرا فلیگ کیریئر جو ہے مڈ ایسٹ میں، اور اسپیشلی ان ریاستوں کے خلاف جس کو سپانسر کر رہا ہے رشیا، تو یہ بڑی شاندار انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہاں جمہوریت بھی تھی. اور پھر وہ بحری بیڑا بھی اسرائیل کے حوالے ہی آج تک وہ کنٹرول کر رہا ہے. وہ جب چاہتا ہے کہیں بھی موو کروا دے. تو اس لیے جو ہے نا ایک اسٹریٹجک پارٹنر سے زیادہ. سر 1973 کی جنگ میں پوری دنیا نے احتجاج کے باوجود امریکہ نے 1973 کی جنگ میں ٹیبلز ور ٹرنڈ. بالکل. پھر 1973 کی جنگ میں پورا ساتھ دیا امریکہ. وہ تو اوپنلی پھر ہوا نا، پھر تو اوپنلی ہوا. اور اب اگر ہم کہیں تو یہ امریکہ کی ڈیفنس لائن ہے ان مڈل ایسٹ، ناٹ اونلی ان مڈل ایسٹ، بلکہ بیک وقت یہ افریقہ اور ایشیا دونوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں ایک واقعہ ہوا تھا، طیارے آئے تھے، تو کتنا اچھا کام تھا کہ اسرائیلی. میں نے ایک آپ سے بڑا اہم سوال پوچھوں گا یہی کہ ایٹ وٹ کاسٹ، لیکن ابھی نہیں، میں آگے سوال لے کے جا رہا ہوں آپ سے کہ بھی ایٹ وٹ کاسٹ، کہ بھی عرب ممالک، سعودی عرب جیسے ممالک، قطر جیسے ممالک، یہ بہت اہم ممالک ہیں. اچھا وہ بات یہ ہے کہ پھر 79 میں جو ہے وہ انقلاب آ جاتا ہے ایران میں، اور وہاں تو لگ جاتا ہے جی نعرہ مرگ بر امریکہ، ٹھیک ہے. تو ایران والا ایپیسوڈ کے بعد اسرائیل کی اہمیت اور بڑھ جاتی. وہ پھر اسٹریٹجی وائز وہ سمپل، اور ایک تو اور دوسری ناظرین یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکہ کے اندر جو لابنگ ہے نا، وہ اسرائیل سے زیادہ کوئی نہیں کر رہا.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انفلوئنشل بھی ہیں اور لابنگ بھی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ہو گیا۔ اس کے بعد سر ریگن کا دور آتا ہے، لیکن ہنری کسنجر کے دور میں وہ اسے ٹیبل پر لے آیا اور کچھ زمین چھڑوا بھی لی، حالانکہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور انور سادات کا، مصر کے صدر کا، اور وہ جو کیا اسے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کہتے جی ہیں، بالکل کیمپ ڈیوڈ، وہ بھی کروایا، بالکل، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب لیگ سے مصر کو نکال دیا گیا، اور باقی لوگوں نے یہ جو ہے اسرائیل کو باقی ملکوں نے ریکگنائز نہیں کیا، اور یہ امریکہ کا جو جتنی انویسٹمنٹ ہے وہاں پر، یہ امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اسی لیے جب انور سادات کے ساتھ معاہدہ ہوا مصر کے ساتھ، تو پھر اس سے اگلے سال جا کر صرف جارڈن نے جو ہے وہ شاید اسے تسلیم کیا۔ پھر ریگن کا دور آ جاتا ہے، تو بیروت میں جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہاں پر پہلے تو امریکہ واز ڈریگنگ ہز فیٹ کہ بھی میں بیچ میں نہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن اسی دوران امریکی میرینز پر حملہ ہو جاتا ہے اور 200 میرینز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور پھر وہ جو گندی جنگ ہے جس کو ڈرٹی وار کہتے ہیں، وہ پھر امریکہ آپٹ کرتا ہے کہ میری جنگ بیروت میں اب اسرائیل لڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اسٹریٹجک جو ہے ایک اور الائنس شروع ہوتا ہے کہ وہ 1982 کے بعد پھر ان کی اسلحے کی تجارت بھی شروع ہوتی ہے، مشترکہ مشقیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور جس جہاز کا ذکر کیا وہ بھی ان کے حوالے ہوتا ہے، نئے نئے جنگی جہاز بھی ملتے ہیں۔ یہاں سے آپ شروع کریں جی۔ میں یہاں سے آپ کا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آخر کیوں؟ اصل میں یہ ڈسکشن ہے، سوال نہیں ہے۔ ہاں، مطلب ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم نے بہت سارے مطلب یورپ سے ایگزوڈس جو ہوا جیوز جی، کا، جو پچھلے اس سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم، جو ہٹلر نے کیا اس کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ان بھاگ کے گئے کدھر تھے؟ اینی آئیڈیا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جی بالکل، وہاں پہ جا کے اچھا انسٹنکٹ تو ہے کہ بزنس بڑا اچھا کرتے ہیں، وہ تو اس وجہ سے نفرت کی بنیاد ہے جی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ لمبی عمر میں، لمبی یعنی کہ ٹائم میں نفرت کی جانے والی قوم کہلائی۔ بالکل بالکل، اور انہوں نے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بزنس میں تو ہے اپنی جگہ کوئی پہ شک نہیں، اسی وجہ ایکسل سے کرتے ہیں، اور ابھی جو گلوبل ریسورسز کا ریشو بھی شاید آپ کے پاس ہوگا کہ جو گلوبل ویلتھ ہے اس میں یہ اتنی سی جو ایک ایون ایجادات میں، انوینشنز میں پڑھتے لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مطلب مجھے اگر آپ چارلی ولسنز وار پڑھیں، پھر کتاب کی بات آ ہی گئی، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہو گیا سر، سیگمنٹ بڑا ڈیٹیل تھا، تو بس پھر مطلب یہ کہ امریکہ کو چونکہ ان کے لوگ ادھر سیٹل ہوئے اور وہ وہاں پہ پاورفل لوگ ہیں، اب وہ امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نکل نہیں کلاس سے نکل نہیں سکتا۔ بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب۔ ناظرین، بتانا یہ ہے کہ امریکہ بھی اپنی انویسٹمنٹ ایسے نہیں کرتا، 150 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ امریکہ کو ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی اس دفعہ اس معاملے کا حل نکلے گا۔ فلسطینیوں کا ناحق خون جو ہے وہ ضرور رنگ لانے جا رہا ہے۔ ہم اس ایپیسوڈ کو پوری ڈیٹیل میں نہیں کر سکے، پھر دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید تفصیلات بھی بتائیں گے، لیکن ملک جو ہے نا، صرف دوستی، ملکوں کی کوئی دوستی نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں۔ 150 بلین ڈالر امریکہ شاید ڈوبنے نہ دے، اور اگر ڈوب گیا تو یہ بہت بڑا لاس ہوگا اسٹریٹجی کا بھی، اور ایٹ واٹ کاسٹ؟ عرب ممالک کو ناراض کر کے۔ دیکھ لیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی کیا سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ امریکہ کیا پانے کے لیے کیا کچھ کھوتا جا رہا ہے، یہ آئندہ آنے والے 30-40 سالوں میں اس کے سپر پاور کے سٹیٹس کو جو ضرب لگنے جا رہی ہے، صرف ایک یہ ہیڈ ایک ٹائپ سٹیٹ کی وجہ سے، جس کا ایک ایک انچ ناجائز ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔